अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत की अगर बात करें तो ऑडियो वीडियो लीक्स का सिलसिला पाकिस्तानी सियासत में कोई नया नहीं है और आजकल एक और मुबैना ऑडियो लीक्स के बड़े चर्चे हैं, जिसके हवाले से बताया जा रहा है कि जो मुबैना तौर पर साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी और PTI सोशल मीडिया हेड डॉक्टर अरसलान खालिद से मुतालिक है। इस मुबैना ऑडियो का अगर सुने तो बड़े वाज़े तौर पर यह सुना जा सकता है कि किस तरह से साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी अरसलान खालिद जो कि PTI सोशल मीडिया हेड हैं, उन्हें बाकायदा तौर पर इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं, हिदायत जारी कर रही हैं कि किस तरह से गद्दारी के बयानिए को उठाना है, मुखालिफिन के खिलाफ गद्दारी के बयानिए को किस तरह से सोशल मीडिया पर उठाना है। इसके साथ साथ ज़ाहिर है दीगर जो ऑडियो लीक्स हैं उसमें बड़े वाज़े अंदाज में सुना जा सकता है कि किस तरह से जो साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी, जिनके हवाले से हमेशा से ये दावा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, खान साहब का, कि वो गैर सियासी हैं, सियासत में उनका कोई किरदार नहीं है। अब इस मुबैना ऑडियो लीक्स के सामने आने के बाद अगर ये ऑडियो जाली है तो फिर जाहिर है इसका फॉरेंसिक होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस पर बात कर रही है, लेकिन अगर ये ऑडियो असली है तो फिर जाहिर है साबिक खातून अव्वल की गैर सियासी होने का दावा गलत साबित हो गया है और इमरान खान साहब की सियासी ज़िंदगी पर इस जो ऑडियो है मुबैना तौर पर अगर असली है तो इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस पर ज़रा प्रोग्राम में आज बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इदारों पर दबाव बढ़ाने में मज़ीद शिद्दत ला रहे हैं और हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता जलसे के अंदर इमरान खान साहब ने एक बार फिर इदारों के न्यूट्रल होने पर सवालात उठा दिए। अब तो बाकायदा इमरान खान साहब जो है वो इदारों पर सवालात उठा रहे हैं और खुलेआम कौमी इदारों को गैर आइनी इक़दामात की दावत भी देते हुए हमें गुज़िश्ता जलसे में नजर आए। आपको सुनवाते हैं कि किस तरह से इमरान खान साहब बार बार अदालतों पर सवालात उठा रहे हैं, बार बार जो इदारे हैं उनको ये कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल ना हों बल्कि वो इस लड़ाई में हमारा साथ दें। क्या कहा खान साहब ने, सुनिएगा जरा। जज आपको एक पैगाम दे रहा है, अभी भी वक्त है कि इन चोरों से इस मुल्क को बचा लो। मेरा आज पाकिस्तान के इदारों से सवाल है कि कैसे आपने इन डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत होने दिया। जो अदलिया जज से अल्लाह पूछेगा कि मैंने तुम्हें इतना बड़ा मुकाम दिया मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करने के लिए, बताओ आपने मेरी जमीन पे इंसाफ कायम किया या नहीं। और मेरे न्यूट्रल से भी वो ये पूछेंगे। अल्लाह कहेगा कि न्यूट्रल्स, बड़ी अच्छी बात आपने की कि आप आपसे न्यूट्रल रहना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन ताकत आपके पास है, ताकत तो आपके पास है। कैसे आपने इन चोरों को मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने दिया। तो जनाब अब वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि खान साहब हुकूमत में आने के लिए ना सिर्फ इदारों से मदद मांग रहे हैं बल्कि अब तो बाकायदा तौर पर बद्दुआएं तक देते हमें नज़र आ रहे हैं कि आपसे अल्लाह पूछेगा। बहरहाल इस पर भी बात करेंगे कि इससे खान साहब कुछ हासिल कर पाएंगे। इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिर में ज़रा बात करेंगे कि पंजाब में ज़ाहिर बाई इलेक्शन का बड़ा शोर है और मरीम नवाज़ भी इस सारी सूरत हाल को लेकर काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं, मुहिम को लेकर काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि इदारों की हिमायत के बगैर हम मुस्लिम लीग नून को बुरी तरह से शिकस्त देंगे। देखना यह है कि पंजाब का ये मार्का कौन अपना नाम करेगा। ये इलेक्शन भी बड़ी अहमियत के हामिल है, इस पर भी प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें जो है रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त का। एहतशाम साहब आपकी इजाज़त हो जनरल साहब से आगाज़ कर लेते हैं। जनरल साहब, सबसे पहले ये जो मुबैना ऑडियो लीक्स का जो एक सिलसिला शुरू हो चुका है, अभी जिस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, आपकी नज़र से भी गुजरी होगी साबिक खातून अव्वल जिस तरह से वो इंस्ट्रक्शन दे रही हैं PTI सोशल मीडिया हेड अरसलान खालिद को, इस पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून पिछले कई दिनों से जब से ये मुबैना ऑडियो लीक्स मंजर आम पर आई, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। मरीम नवाज पीछे नहीं है, फिर दूसरी तरफ शहबाज गिल साहब कोई और बयान देते हैं, अता तारड़ साहब को आप देख लें। सर, क्या ये अच्छा ना हो कि अब फॉरेंसिक करा लें, कोई इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि आया ये ऑडियो असली भी है या नहीं। देखें, पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि ये ऑडियो वीडियो लीक्स जो
پرائیویٹ کنورسیشن کا ہے، اس کا میرے خیال ہے قانون تو اجازت نہیں دیتا۔ بالکل صحیح ہے۔ اور ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے، اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے، اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے یہ آڈیو ویڈیو لیکس والی۔ اس کا ایک تو لیگل پہلو ہے، دوسرا پھر اخلاقی پہلو ہے کہ اگر آپ کی پرائیویٹ کنورسیشن کہیں ہو رہی ہو تو وہ بھی کئی دفعہ آپ کانفیڈینشیل رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو کہ اسٹیٹ کرافٹ میں انوالو ہیں اور وہ قانون کو خود اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں اور ایسی مداخلت کر رہے ہیں جو ان کا اس کے جو مجاز نہیں ہے، تو یہ تو پھر آن دی ادر ہینڈ یہ ایک اور زیادہ سیریس کرائم ہے۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں، اپنی پریکٹیکل لائف میں احتشام کوئی 38-40 سال تو فوج کی نوکری کی ہے اور بہت سی پوسٹ پہ رہے، کی پوسٹ ہے، ملٹری سیکٹری کی، ادھر ادھر، پی او ایف کا چیئرمین، سٹیل مل وغیرہ وغیرہ۔ آنیسٹ ٹو گاڈ میں یہ کہوں کہ ہماری وائف کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا انہوں نے دن میں کیا کیا ہے، ان کی کمٹمنٹ کیا ہے اور کدھر سے آئیں اور کدھر سے گئے۔ نہ اولاد کو یہ اجازت تھی کہ دیر از نو کوشچن کہ میں سٹیل میں لوں تو میرا بیٹا اندر پھراتا ادھر آ جائے ادھر آ جائے۔ میں آپ کو یہ سچی بات بتاتا ہوں۔ ویسے انہیں لائٹر نوٹ جنرل صاحب، آپ کی بیگم صاحبہ کو یقین تھا آپ پہ یا آپ نے کبھی ان کو ڈائریکٹ نہیں ہونے دی؟ نہیں دیکھیں، وہ تو اللہ کا کرم تھا، میری خوش قسمتی تھی کہ وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں اور میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ میرے ساتھ بڑا اچھا ٹائپ، لیکن بخدا کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ دفتر کی بات گھر میں شیئر بھی کریں، یا کوئی اگر بات بھی کرے تو ہم کہتے تھے none of your concern۔ اور جب تو میں تو سٹیل مل میں گیا تو میں نے کہا کہ یہ میں اپنے دفتر کو مسجد ڈکلیئر کرتا ہوں، اللہ نہ کرے کہ میں اس ممبر پہ بیٹھ کے کوئی ایسی بات کروں جس سے کمپرومائز ہوتا ہو سارا سلسلہ۔ یہ جو باتیں ہیں نا کہ اندر سے بیٹھ کے آپ کنٹرول کر رہے ہیں، آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا، یا تو آپ پولیٹیکل فیلڈ میں ہوں، آپ پالیٹکس کے اندر ہیں، آپ کا ایک رول ہے، اور وہ رول بھی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ سرکاری معاملات میں مداخلت کی بجائے آپ پولیٹیکل اپنی گیم کھیلیں۔ لیکن آفٹر ہیونگ سیڈ دیٹ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اس کا فورنزک ہونا چاہیے، شیورلی ہونا چاہیے، اور اگر اس کے اندر، اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو ان کا سوشل میڈیا کا ارسلان خالد ہے، اس کو ہی شوڈ بی میڈ اکاؤنٹیبل، بلا لیں اور وہ ادھر ہی ہوگا اور اس کو بتایا جائے کہ جی آپ یہ بتائیں یہ کنورسیشن آپ سے ہوئی ہے، اور باقی فورنزک دیا جائے، اور اگر کسی نے غلط کیا پھر یہ کھوج لگایا جائے کہاں سے یہ ٹیپ آئی ہے، اور اگر یہ انوالو ہے تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے، بہت بدقسمتی۔ اور احتشام صاحب یہ جس طرح سے ابھی جنرل صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ پاکستانی سیاست میں یہ کچھ نیا نہیں ہے، بڑی آڈیو آئی، ویڈیو آئی، پھر ان کا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ دوسرا یہ بتائیں سر، اگر یہ واقعی آڈیو ٹیپ اصلی ہے، ابھی تو فورنزک ہونا باقی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ دعویٰ غلط ثابت ہو گیا؟ وہ کہا جاتا تھا کہ سابق خاتون اول جو ہیں وہ غیر سیاسی ہیں، سیاست سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سونیا، آئیڈیلی تو یہی ہے جس طرح جنرل صاحب نے کہا کہ ہمیں کسی کی ذاتی زندگی میں جھانکنا نہیں چاہیے، لیکن جب آپ سیاست میں آ جائیں، پبلک فگر بن جاتے ہیں، پبلک فگر بن جائیں، یا آپ ایک پولیٹیشین کی بیگم ہو جائیں اور پھر آپ کبھی ٹیلی ویژن پہ آ کے بات بھی کر لیا کریں، اپنا نقطہ نظر بھی بتائیں، تو ظاہر سی بات ہے معاملات میں مداخلت بھی کریں، تو ظاہر سی بات ہے لوگ اس کو پھر دیکھیں گے اور پھر آپ کو اس طرح نہیں دیکھیں گے کہ یہ کہ بہت ہی پرائیویٹ معاملہ ہے۔ جنرل صاحب دو چیزیں ہیں معذرت کے ساتھ، ایک تو یہ دیکھیں گے جو ایک وبا چل پڑی ہے، کل پریس کانفرنس جس طریقے سے آپ نے دیکھا ملک احمد خان نے کی اور عطا تارڑ نے کی، میرا بڑا موڈ خراب ہوا۔ اس کے بعد زیادہ موڈ میرا خراب ہوا جب شہباز گل نے پریس کانفرنس، اس نے تو میرا خیال ہے چھکے ہی چھڑا دیے نا، لینگویج کیا ہو بالکل ہی جس کو کہتے ہیں بلو دی بیلٹ سے بھی نیچے چلے گئے۔ اب سوال یہ کہ جی اس کی ضرورت کیوں پیش آئے؟ سمجھ آتی ہے، دیکھیں نا جب آپ گورنمنٹ میں تھے آپ لوگوں پہ الزامات لگاتے تھے، میں عمران خان کی ان کی پارٹی کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کرپشن کی بات کرتے تھے، چلیں وہ تو مقدمے چل رہے ہیں، جو بھی ہوگا کچھ ختم ہو گئے ہیں، اور نیب کی بھی بات ہو رہی ہے، بائی دی وے آئی ایم ایف جو ہے نا وہ اڑ گیا کہ نیب لا جب تک واپس نہیں کریں گے نئی کیس ملے گی۔ اب جنرل صاحب سوال یہ ہے، جب آپ، مجھے لگتا ہے کہ اتنی بڑی بات بغیر ثبوت کے تو نہیں کریں گے، ان کے پاس کچھ ثبوت ہوگا، اور پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ جی فرح گوگی کے ریڈ وارنٹ ہم جاری کریں گے، اور یہ کہ جی بشرا بی بی بھی گرفتار ہو سکتی ہیں۔ اور تیسری بڑی حیرت والی بات ہے، ایک بڑا معتبر جرنلسٹ ہے انصار عباسی، آج اس نے کالم میں لکھا ہے کہ جی اس طرح کی آڈیو ایک عمران خان کی بھی آنے والی ہے۔ اب ظاہر ہے اس کو کسی نے بتایا ہوگا، مطلب اس طرح معتبر آدمی ایسے تو نہیں کر سکتا وہ، اگر وہ بھی آتی ہے اور اس طرح کی چیز آتی ہے تو میرا خیال ہے بڑی پریشان کن بات ہے۔ البتہ ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے، ندیم ملک کے پروگرام میں یہ جو چلائی گئی ہے بشرا بی کی گفتگو، اس میں جو ارسلان سے جو انہوں نے چلائی ہے اپنا تارڑ صاحب نے،
اس میں تو جو بتائی گئی ہے اس میں تو وہ کہہ رہی ہے جی لفظ ملک کو وہ ملک کہہ رہی ہے، وہاں پہ ندیم ملک کے پروگرام میں وہ ملک کہہ رہی ہے. مطلب ایک لفظ ہے نا جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی چیز کو جوڑ بھی سکتے ہیں. چلیں چھوڑ دیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جی کیا یہ اینڈ پہ جائے گی کس طرح؟ اب سوال تو یہ ہے جنرل صاحب کہ یہ ملک جن بحرانوں سے گزر رہا ہے، کوئی اس میں کوئی دلچسپی ہے کہ کسی کی اس ملک کو بحران سے نکالا جائے؟ میرا تو لگتا نہیں خیال کہ ادارے ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، مجھے لگتا ہے سب اپنی اپنی گیم کھیل رہے ہیں، اور پروسیس میں آپ کا میرا 22 کروڑ کا جو نقصان ہو رہا ہے. ابھی جس انداز سے آپ دیکھ لیں، ایک یہ بھی ہے معذرت کے ساتھ، جس طرح کے بڑے جلسے عمران خان صاحب نے کیے، آپ پینک ہو رہے ہیں، انب ہو رہے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ ہے نا بٹ صاحبہ کی ایک ویڈیو جس پہ وہ کہہ رہی تھی کہ جلسے میں کوئی نہیں جائے گا، لوگوں کو چاہیے کہ بلہ اور بال لے کے چلے جائیں وہاں پہ کھیلیں گراؤنڈ میں. اس نے بڑا تباہ کن جلسہ کیا، جو ماننے والی بات ہے ماننی ہوگی. اب کیوں اس کے لوگ پیچھے جا رہے ہیں ایک علیحدہ سوال ہے. میں تو بار بار یہ مینٹین کرتا ہوں کہ اس کو ایک اصل جائز طریقے سے نکالا گیا، آئینی طریقے سے عمران کو فارغ کیا گیا، اس کا وہ علاج سوچیں کیا کرنا چاہیے. لیکن جلسے جلوس کر کے ملک کو اس طریقے سے بے تاشا جس کو کہنا چاہیے ہم غیر استحکام کرنے کے لائیں گے تو میرا خیال ہے معاملات خراب ہو گئے. ٹھیک ہے جنرل صاحب، احتشام صاحب نے جو بات کی کہ اس وقت ظاہر ہے آڈیو ویڈیو کے بڑے چرچے ہیں، روزانہ گورنمنٹ بھی آ کے 2 بار پریس کانفرنس کر رہی ہوتی ہے، جواباً جو ہے وہ شہباز گل صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. لیکن جس طرف اشارہ کیا ہے احتشام صاحب نے، ملک ایسی صورتحال کا اس وقت متحمل ہو سکتا ہے جس بحران سے ہم گزر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو آپ دیکھیں نا، میں عمران خان صاحب کی سپیچ دیکھ رہے تھے، ٹوٹل فرسٹریشن کا شکار ہیں. اور آپ دیکھیں کہ پچھلے 75 سالوں میں ہر پالیٹیشین نے یہ کرب کی کہ فوج کو نہیں آنا چاہیے. I hate to interrupt you، وہ تو چلیں جس فرسٹریشن کا شکار ہے. مطلب آپ مجھے بتائیں آپ لوگ حکومت میں کیوں آئے؟ حکومت دے کے پھنس گئے نا، فائر فائٹنگ کر رہے ہیں، سیاسی طور پہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، پروسیس میں جو آپ کو کام سونپا گیا وہ کام نہیں ہو رہا، یعنی حکومت چلانے کا، گورننس دکھانے کا. وہ کام ہو رہا ہے، وہ کام ہو رہا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی حکومت تھی جو گئی ہے کہ یہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے تھے، اپنے آپ کو ابھی بھی وہ پاکیزہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں عدالت بھی غلط ہے، ادارے بھی غلط ہیں، یہ تو ان کو کفر اور حق کی یہ جنگ ہے نا. آپ یہ سوچیں کہ یہ دنیا میں کبھی کہیں آپ نے سنا ہے ایسی بات کہ ایک بندہ اپنے آپ کو اتنا وہ کہے کہ میں اتنا پاکیزہ ہوں اور میری ونگز کے نیچے جتنی پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی آب زمزم سے نہائے ہوئے ہیں، تو باقی جتنے اپوزیشن میں ہیں وہ سارے چور ہیں، ڈاکو ہیں، خراب ہیں. یہ کوئی بات ماننے والی ہے؟ یہ تو اس کے اوپر لوگوں کو ہنسی آتی ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ 75 سال تو یہ کرب ہوتی رہی کہ ادارے مداخلت کرتے ہیں. آج یہ پہلا لیڈر آیا ہے جو کہتا ہے او مداخلت کرو. جب تک آپ میری مداخلت کرتے رہے وہ جائز تھا، اس کو جائز جاری رکھو، آگے اور آ کے کرو. اگر وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم اپولیٹیکل ہیں اور ہماری یہ کانسٹیٹیوشنل رول بالکل نہیں ہے. انہوں نے چیف آرمی سٹاف نے لاہور جو بریفنگ لوگوں کو دی اس میں بتایا بھی کہ ہم نے کتنی طور پہ ہمیں انوالو کیا گیا. چیف ایگزیکٹو اگر ہو ورتھ اے سالٹ تو وہ کیوں انوالو کرے گا ایک ادارے کو اندر؟ چلیں جنرل صاحب یہ ایک سے سنیے، یہ تو چلیں ٹھیک ہوگی. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کام ہو رہے ہیں. جنرل صاحب نیب کا لا تبدیل کرنے میں اتنی جلدی دکھائی گئی کہ آپ پارٹی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، دنیا بھی کہہ رہی ہے، لکھنے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ 1100 روپے کی کرپشن جو ہے نا وہ ختم کرا لی گئی. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا IMF کیا کہہ رہا ہے، اس نے کہا جی یہ ریورس کریں، یہ نہیں ہو سکتا. نیب لا آپ نے اتنی جلدی تبدیل کر دی ہے، سیریس نوعیت کے کرائم کمٹ کیے گئے ہیں، منی لانڈرنگ بھی ہوئی ہے، بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، آپ نے ون گو میں یہ کیسے ختم کر دیا؟ سوال یہ ہے کہ جنرل صاحب اب بڑی مشکل سے IMF کے ساتھ ہمارے معاملات طے ہوئے ہیں. $2 بلین کی ہمیں اگر وہ امداد نہیں دیتے جس کی ہم توقع کر رہے ہیں، 9 سے 15 بلین ڈالر ہم نے 30 جولائی تک ریزرو نہ کیے تو ہم مارے جائیں گے. بہت بڑے، ویسے تو کہہ رہے ہیں آپ کے لوگ کہ جی ہم ڈیفالٹ سے نکل آئیں، لیکن IMF کی شرائط اتنی یہ سخت ہے یہ والی، اور جرمن نہیں آپ سمجھتے کہ آپ کو بیٹھے بیٹھائے کیا ہوا 1 2 3 کر کے نیب کا لا تبدیل کر دیا آپ نے؟ IMF کا کوئی یہ رائٹ نہیں ہے کہ یہ جو گورننس کے ایشوز ہیں اس میں وہ ڈکٹیٹ کرے. لیکن انفارچونیٹلی جو 6th ریویو پہ پچھلی گورنمنٹ گئی تو ایٹ دی اینڈ انہوں نے یہ لکھ کے دیا کہ کرائم تو بات کر سکتے ہیں. جی دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو ایسے ایسے کریں گے. دیٹ از دی ریزن. اور دوسرا یہ جو بڑے بلند بانگ دعوے ہیں نا نیب کے کہ 1100 ارب روپے ہم نے یہ کرنا تھا، آپ آئی ول ٹیک دیٹ ود اے پنچ آف سالٹ کہ جی یہ بڑا 11 ارب. انہوں نے تو بہت سے لوگوں کو بتایا ہوا تھا، سارے لوگوں کا سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ وکٹمائز کر رہے ہیں، آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں، آپ نے، اس لیے ان کے کلیموں پہ نہ جائیں کہ یہ کرنے والے تھے. دیکھیں یہ جو پوائنٹس ابھی لا میں شامل ہوئے ہیں
85% وہی ہیں جو تحریک انصاف نے اپنے طور پہ اس وقت کیے ہوئے تھے. ابھی بھی اگر یہ پارلیمنٹ میں اندر بیٹھتے تو یہ کنسلٹ کرتے اور کچھ چیز اس کو اندر ٹھیک کر دیتے. لیکن آئی ایم ایف کا یہ رویہ جو ہے, ون آف دی آبزرویشن یہ آپ کی صحیح کہہ رہے ہیں, سپریم کورٹ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ بھئی وہی تبدیلی آئی ہے جس کو آپ بھی کرنا چاہ رہے تھے. جی جی, اور یہ انہوں نے اپنے طور پہ کر ہی آتا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں ہم پوائنٹ سکورنگ کے اوپر نہ جائیں. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو یہ دینا چاہیے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سونر اور لیٹر وہ کریں گے. اور پاکستان, یہ ٹھیک ہے, میں نے کل بھی ایک ٹی وی ٹاک شو پہ کہا کہ یہ جو مہنگائی ہو گئی ہے, بہت سے تیل کی پرائسز آگے پیچھے, یہ ہماری ٹیکٹیکل ڈیفیٹ ضرور ہیں, لیکن فار اے اسٹریٹجک گین ایک ایفرٹ ہے ان دی لانگ رن انشاءاللہ فیو منتھس کے اندر اس سچویشن کے اوپر کنٹرول کیا جائے گا. اور نکل آئیں گے آپ کہنے کے سچویشن آئی ایم کوائٹ ہوپ فل کے نکل آئیں گے. ٹھیک ہے جنرل صاحب, تو بڑے پر امید ہے. شام صاحب, آج کچھ گورنمنٹ کی جانب سے بھی مہنگائی کی چکی میں پسی عوام کے لیے کچھ ریلیف پیکیجز کا بھی اعلان کیا گیا ہے. بالکل حمزہ صاحب نے کیا ہے. لائف لائن صارفین کے لیے بجلی مفت کرنے کا بھی اعلان کر لیا گیا ہے. بہرحال اس پر بھی بات کریں گے. مختصر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب, عمران خان صاحب کا بیانیہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اداروں کو پریشر میں لانے کے لیے اس بیانیے میں شدت آتی جا رہی ہے. اب تو باقاعدہ طور پر عمران خان کھلے عام قومی اداروں کو غیر آئینی اقدامات کی اجازت دے رہے ہیں. یہ سر صورتحال کدھر جاتی دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ بار بار جو ہے فوج کی جانب سے, اداروں کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ہمیں سیاست سے دور رکھیں, جتنا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست سے دور رکھیں, اتنا ہی ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں, خاص کر ابھی عمران خان صاحب سیاست میں انہیں مداخلت کی باقاعدہ طور پر دعوت دے رہے ہیں؟ سنیے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو سیاست میں ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ فالو کریں سم ٹائم آپ کو نقصان ہوتا ہے, سم ٹائم اس کو فائدہ ہوتا ہے. یہ عمران خان صاحب وہی کر رہے ہیں جو معذرت کے ساتھ جنرل صاحب کی پارٹی کے لوگ کرتے رہے ہیں, نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ. ابھی آپ تھوڑی دیر جو پہلے بات کر رہی تھی, مزاحمت کریں گے تو مفاہمت نکلے گی. تو اس کو تو لگ رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے, یہ اتنا کچھ حاصل کر گئے تو میں تو بڑا لیڈر ہوں. اب ظاہر ہے اس وقت جو صورتحال ہوگی ہے, لیڈر تو اس سینس بھی ہے کہ لوگ اس کے ساتھ ہیں, بڑے بڑے جلسے جلوس نکل رہے ہیں, کر رہے ہیں, اور ایک اچھا خاصا ٹف ٹائم وہ اداروں کو بھی دے رہے ہیں, حکومت کو بھی دے رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ نوبت کیوں آئی؟ اب اس میں ہم بحث میں نہیں پڑتے کہ جی اب اس کا حل کیا ہے. حل ایک ہی ہے کہ ارلی الیکشن کی طرف جانا ہے کہ نہیں جانا, چلے جائیں تو بہتر ہے. لیکن دوسری طرف بار بار جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے جنرل صاحب آپ کی پارٹی کے اندر اختلافات ہیں. ایک گروپ کہتا ہے کہ جی یہ ایک سائن آف ویکنس ہوگا, دباؤ میں اس کی بات مان کے اگر ہم الیکشن کی طرف جائیں گے تو یہ اور اس کو ایکسپلائٹ کرے گا. ایک کا خیال ہے کہ جی جو صورتحال ہو چکی ہے اب ڈیلیور نہیں کر پا رہے, ہم نے کوئی عوام کے لیے بڑا ریلیف نہیں دیا, بلکہ بار بار کہتے ہیں بارودی سرنگیں جو اس نے بچھائی تھی وہ ہمیں دیکھنے پڑ رہی ہیں. سونیا, معذرت کے ساتھ آج جو صورتحال ایز بی اسپیک آج جو دنیا میں حالت ہوئی ہے, رشیا نے 10 دن کے لیے جنرل صاحب گیس بند کر دی یورپ کی, اور یہ ایک امریکہ کے بڑے بینک کے ایک بندے نے بات کی ہے کہ جو ڈالر پرائس ہے نا, یہ 380 بیرل فی بیرل ڈالر بھی جا سکتی ہے. ابھی یہ اگر چلی جاتی ہے تو لوگ عام آدمی جو ہے نا وہ نہیں دیکھ رہا کہ جی حکومت کیسے اپنے معاملات پورے کر رہی ہے. اب مجھے بتائیں کہ جب خدا نہ خواستہ اتنی زیادہ پٹرول کی پرائس بڑھے گی, اس کا افیکٹ بھی ہوگا. ہم تو امپورٹ کر رہے ہیں, نیٹ امپورٹر ہیں, کیا حال ہوگا؟ تو میرا خیال ہے اس وقت بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ مکالمے کا آغاز کیا جائے. سارے ادارے, ساری سیاسی جماعتیں, سب جو آدھے وہ کیا کہتے ہیں پاؤ کے لیے بکرا جو ہے نا وہ کاٹنا چاہتے ہیں. یہ صورتحال لوگوں کو اندازہ نہیں کہ کتنی گمبھیر صورتحال سے گزر رہے ہیں. یہ تو اللہ کی طرف سے ہے کہ فار دا ٹائمنگ ڈیفالٹ سے ہم بچ گئے ہیں, لیکن ڈیفالٹ کی تلوار لٹک رہی ہے. اب یہ چارٹر آف اکانومی اچھا آئیڈیا ڈار صاحب نے دیا تھا آپ کے, کرنا چاہیے. لیکن عمران کا جو سوال سونیا پوچھ رہی نا, اس وقت ان کو یہ لگتا ہے کہ جی مجھے ہٹا کے بڑی زیادتی کی گئی ہے. چلیں اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ سازش ہوئی یا مداخلت ہوئی, لیکن یہ ہے کہ یہ بات ان کے لوگوں کو مان لینی چاہیے کہ ہی ہیز بین ووٹڈ آؤٹ فرام دی پارلیمنٹ. اس کو چاہیے کہ وہ اپنا اب ایک ہی چیز ہے, ایک ہی چیز پہ فوکس کرنا چاہیے. پنجاب اسمبلی بحال کرانے کی کوشش کرنی چاہیے. 17 جولائی کے الیکشن میں جس طرح وہ دعوے کر رہے ہیں, الیکشن میں ان کے بندے جیت جاتے ہیں. تو میرے خیال حمزہ صاحب جو ہے نا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کورٹ نے بہت بڑی سپریم کورٹ نے فیور کی ہے کہ جو ان کو ٹائم دے دیا کہ 22 تاریخ کو الیکشن کیا جائے گا, اور دوسری طرف وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بندہ آ جائے گا. تو یہ ہے کہ وہاں پہ سیاسی لڑائی لڑیں عمران خان صاحب,
اور ایک ڈھنگ طریقے سے معاملات کو طے کریں. ادروائز یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک سڑکوں پہ آ کے لڑیں گے اپنا بھی نقصان کریں گے, لوگوں کا بھی نقصان. ٹھیک ہے, اسی پر بات کر لیتے ہیں. رہنما پی ٹی آئی دیاور عباس بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر. سر سب سے پہلے تو ظاہر ہے بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کی جو بیانیے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت آ رہی ہے. بلکہ گزشتہ جلسے میں تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اداروں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے ان چوروں کو ہم پر کیوں مسلط کیا, ججز سے اللہ پوچھے گا, نیوٹرل سے اللہ پوچھے گا. تو سر یہ جس طرح سے ابھی احتشام صاحب نے بھی بات کی کہ آپ لوگ سیاسی لڑائی لڑیں, اداروں بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس ساری لڑائی سے دور رکھیں, آپ بار بار کیوں مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں باقاعدہ طور پر ان کو؟ عمران خان صاحب تو ہم نے دیکھا ہمیشہ انہوں نے جب وہ گورنمنٹ میں تھے تو بات کرتے تھے اداروں کی بالادستی کی, اور جب اس وقت کی اپوزیشن تنقید کرتی تھی تو عمران خان صاحب کا بڑا ایک اسٹرانگ اس پر ریئیکشن آتا تھا. آج آپ کی جماعت بھی وہی کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. دیکھیں کہیں بھی قطعاً بھی ایسی بات نہیں ہے. جو خان صاحب کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے, اور اس کے اندر ایک مضبوط فوج, خان صاحب نے بار بار کہا ہے ہمیں مضبوط فوج کے بغیر ہم لوگ آگے چل نہیں سکتے, اور مضبوط فوج ہر ملک کی ضرورت ہے, خصوصاً پاکستان کی, کہ جس کے آس پاس تو سوائے ایک دو ملکوں کے تو سارے دشمن ہی بیٹھے ہوئے. ہم کئیوں کو گلے لگانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں, وہ سیدھے طریقے سے گلے نہیں لگتے. لیکن ایک بہت مضبوط دشمن ہمارے ایک سرحد پہ ہے, ہمیں ایک مضبوط فوج چاہیے. یہ ہماری مجبوری نہیں, ہماری ضرورت ہے. اور اگر جو کچھ بھی ہوا, جس طریقے سے کہتے ہیں کہ آئینی شکل دی گئی اس تختہ الٹانے کو, تو اس کے اندر سوال تو اٹھتے ہیں اور سوال کرنے چاہیے. دیکھیں سوال کرنا بری چیز نہیں ہے, گالی دینا بری چیز ہے. سوال کرنا بری چیز نہیں ہے. ادارے کے بارے میں ایک ٹوٹل ادارے کے بارے میں بات کر کے اور ان کو گالی دینا کبھی بھی صحیح نہیں ہے. اگر مثال کے طور پہ چیف آف دی آرمی صاحب کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو سوال تو کر سکتا ہے. فوج میں تو جنرل قیوم صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, جنرل قیوم صاحب سے پتہ کریں جب یہ کمانڈر ہوں گے اپنے ادارے کے, جب اسٹیل ملز کو ان نے جس طریقے سے اوپر لے کے گئے, اور پی او ایف کے بھی یہ رہے ہیں, تو یہ لوگ ان کا ایک دربار لگتا ہے جہاں پہ کھلا سوال و جواب ہوتے ہیں. تو عوام اگر سوال و جواب کرے گی, مداخلت کا کہہ رہے ہیں نا کہ نیوٹرل ہمارا ساتھ دیں, حق اور سچ کا آپ کو ساتھ دینا چاہیے, اور بقول خان صاحب کے حق اور سچ جو ہے وہ ان کی جماعت ہے, تو باقاعدہ طور پر مداخلت کی دعوت تو نہیں دی جا سکتی. چلیں بخاری صاحب مداخلت کو چلیں ایک منٹ کے لیے پیچھے کر دیتے ہیں, لیکن یہ سوال جو ہے کہ جی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ان کو سچ کا ساتھ دینا چاہیے, تو یہ سچ آپ اپنی ٹرم پہ کیوں سمجھتے ہیں کہ جس کو آپ سچ سمجھتے ہیں وہی سارے لوگ اس کو سچ سمجھیں؟ ابھی دیکھیں نا جس طرح انہوں نے اداروں کے بارے میں بات کی, پرسوں کتنا بڑا ریلیف سپریم کورٹ کی طرف سے آپ لوگوں کو ملا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی 3 دن سے زیادہ آپ کو ٹائم نہیں دے سکتے, 22 تاریخ تک کا ٹائم دے دیا. اب دیکھیں کس حد تک ادارے جو ہے نا وہ آپ کو فیور کرتے ہیں, اس کے باوجود ذرا سی کوئی چیز آپ کے خلاف جاتی ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ادارے بھی خراب ہیں, لوگ بھی خراب ہیں, پارٹیاں بھی خراب. تو ایسے تو نہیں سیاست چلے گی نا سر. میں جواب دے لوں تھوڑا؟ پلیز. احتشام بھائی دیکھیں مقصد یہ نہیں ہے, سپریم کورٹ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ انہیں 22 تاریخ تک لے گئے, تھینک یو ویری مچ. لیکن دیکھیں عدل ہونا کافی نہیں ہے, عدل ہوتے ہوئے نظر آنا ضروری ہے, تب عوام کے اندر ایک اعتماد افزائی کے بارے میں. ابھی ان لوگوں نے بھی بٹھایا, وہ اس کے اندر مجبوراً پی ٹی آئی کو بھی اور کاف لیگ کو بھی ایگری کرنا پڑا, یا خود ان نے کیا. میں سمجھتا ہوں یہ بہت غلط فیصلہ ہے, کیونکہ وہاں پہ جانبداری اس طریقے کی ہے. مجھ سے عموماً سوال کیا جاتا ہے کہ اس ضمنی الیکشن میں رزلٹ کیا ہوگا. میں نے کہا عوام 70% پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور دھاندلی 70% حکومت کے ساتھ ہے. یہاں پہ مقابلہ عوام اور دھاندلی کا ہے. اگر دھاندلی غلبہ پا گئی تو نون لیگ کی سیٹیں زیادہ ہوں گی, عوام غلبہ پا گئی, عوام کی رائے غلبہ پا گئی. بخاری صاحب اچھا سوال ہے, جنرل صاحب سے جواب لے لیتے ہیں. جنرل صاحب یہ دیکھیں نا, بخاری صاحب نہیں کہہ رہے, بہت سارے لوگوں کا خیال ہے, یہ ان کی بات میں وزن ہے کہ ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ آف دا ڈے جو ہے نا ضمنی انتخاب ہارنا جو سمجھتی ہے کہ جی اس سے زیادہ بے عزتی کی کوئی بات نہیں ہے. تو عام طور پہ لوگ کہہ رہے ہیں, ایک بریگیڈ صاحب کا نام بار بار آ رہا ہے, راشد نصیر صاحب ہیں, لوگ اخباروں میں بھی چھپتا ہے کہ وہ مینیج کر رہے ہیں, وہ ہر جگہوں پہ جا رہے ہیں. تو یہ اگر اس بات میں اگر کوئی وزن آپ کو نظر نہیں آتا کہ مداخلت ہے اور یہ اس کو آپ کے لوگوں کو جتوانے کی کوشش کی جائے گی جو بخاری صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں ایک تو میری یہ خواہش ہے اور ہر پاکستانی کی ہونی چاہیے کہ ہمارے الیکشنز ٹرانسپیرنٹ ہوں,
ان کے اوپر ہم ان کے اوپر سب مان جائیں اور ملک آگے چلے. انڈیا کتنا بڑا ملک ہے, کتنے زیادہ الیکشنز ہوتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے نا بائی الیکشنز کا, آپ دیکھیں کہ جب ان کی اپنی حکومت تھی پنجاب کے اندر بھی مرکز کے اندر بھی, تو 13 میں سے 11 بائی الیکشن یہ ہارے ہیں. آپ فیئر کرائے نا انہوں نے, نہیں انڈائریکٹلی مانے کہ فیئر ہوئے نا, مداخلت نہیں کی انہوں نے. نہیں ٹھیک بات ہے نا, فیئر تو ڈسکا والا بھی آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا تھا. مقصد یہ ہے کہ یس فیئر کرائے ہیں تو وہ ہوا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی جب بخاری صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ہم جیتے تو 70% لوگ ہمارے ساتھ ہیں, اگر یہ جیتے تو 70% دھاندلی ہے. سپریم کورٹ بھی تو بار جنرل صاحب سپریم کورٹ نے کہا ہے نا کہ ٹھیک ہے ہم انشور کریں گے کہ وہاں پہ اپنا دھاندلی نہ ہو, اور یہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ ہم بیٹھے ہیں نا, اگر دھاندلی ہوتی ہے ہمیں پتہ چلتا ہے بلیٹنٹ انداز میں آپ لوگوں کو ہرایا گیا تو ہم بیٹھے آئیں ہمارے پاس. نہیں, دیر از نو کوشچن. دیکھیں سر, ان کے نمائندے وہاں موجود ہوں گے, ان کے پولنگ بوتھ کے اندر لوگ ہوں گے, ہر طرح کے وہ لوگ ہیں, اور بہت سے الیکشنز ہوتے رہے ہیں, اور یہ ٹرینڈ اچھا نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو بلیم گیم. دیکھیں ہمیں 8 لوگوں کی شکایات ہو سکتی ہیں اور اس کے لیے ایک پروسیجر موجود ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, لیکن آئی کین ایشور یو کہ دونوں ٹیموں کو فری ہینڈ ہے. دے مسٹ ڈو کنویسنگ, اور وہ لوگ ان کی کارکردگی دیکھیں گے, کون ان کو بیٹر ہینڈل کر سکتا ہے, ملک کے معاملات کو کون بیٹر ہینڈل کر سکتا ہے. اگر وہ مسلم لیگ نون کے دور سے مطمئن ہیں تو ان کو ووٹ دیں گے. اور اگر بخاری صاحب کارکردگی والی بات تو دیکھی جائے گی, لیکن جو 70% کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, مجھے بھی کہیں کہ لگتا ہے کہ شاید اس کی جیتنے کی آپ جیت سکتے ہیں, لیکن اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ یہ منحرف ارکان ہے. یہ ایک جس کو کہنا چاہیے نیگیٹو پوائنٹ بنا ہے پی ایم ایل این کا, کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے نا جو وہاں سے ریزائن کر کے گئے تو انہی کو پی ایم ایل این نے ٹکٹ دیا ہے. شاید اس بنیاد پہ لوگ ریئیکٹ کریں اور نہ دیں جی ووٹ ان کو. قیوم صاحب کی میں سینئر ہیں ہمارے بہت, میں ان کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکومت کے دور میں جو ہم لوگ 11 بائی الیکشن ہارے, وہ زیادہ تر 95% نون کی جیتی ہوئی بیلٹ میں ہوئے تھے. اگر آپ وہ چیک کر لیں ڈسکا کے اندر, اگر ہمارے کسی بندے نے وہاں پہ انتظامیہ نے گڑبڑ کی, خدا کا شکر ایکسپوز ہوئے. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بائی الیکشنز میں حکومت وقت کو کبھی بھی انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ اس کو آزاد الیکشن کروائیں گے, ان کو اپنی کامیابی کا بھی اور اپنی مقبولیت کا بھی پتہ لگتا ہے, اور وہ اپنی کورس کریکشن کر سکتے ہیں, عوام کی امنگوں کے مطابق پالیسیز کر سکتے ہیں. یہاں پہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں 70%, یہ آپ کے پول بتاتے ہیں کہ 65-35 کا ہم کا وہ ہے پارٹی کی جو تائید کرتے ہیں, پی ٹی آئی کی یا نون کی یا پی ڈی ایم کو آپ کہہ لیں, جالے اکٹھے ہوئے نا ہمارے خلاف, ٹولہ پورا اکٹھا ہے. تو ٹھیک ہے, یاور بخاری صاحب آپ کی طرف دوبارہ بھی آئیں گے, آپ کی آواز ہم صحیح طرح سے سننے. مختصر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. جنرل صاحب سے اور پی ٹی آئی رہنما سید یاور عباس بخاری صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. یاور بخاری صاحب, آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک آڈیو لیکس کا بڑا چرچا ہے جو کہ مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ سابق خاتون اول بشرا بی بی اور سوشل میڈیا ہیڈ ارسلان خالد صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور باقاعدہ طور پر جو بشرا بی بی ہیں وہ انسٹرکشنز دے رہی ہیں کہ کس طرح سے جو بیانات ہیں, جو سچویشن ہے, اس کو غداری کے بیانیے سے جوڑنا ہے. تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کی جو آڈیو لیکس ہیں مبینہ طور پر, ابھی تو ظاہر فورنزک ہونا باقی ہے, بٹ یہ آپ لوگوں کی پارٹی کے لیے ڈیمیجنگ ہیں؟ ابھی یہ بھی خبریں چل رہی تھی کہ عمران خان صاحب کی کوئی جو ہے وہ آڈیو آ رہی ہے, کچھ ویڈیوز آ رہی ہیں, تو یہ کتنا ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے آپ کی پارٹی کے لیے؟ بخاری صاحب سوری, جواب دینے سے پہلے ایک جملہ ایڈ کر دوں. ویسے تو ٹھیک ہے فورنزک ہوگا تو پتہ چلے گا. میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی فیاض الحسن چوہان نے یہ کہا ہے کہ جی اس طرح کی آڈیو لیکس جو ہے نا وہ غیر قانونی ہے, غیر اخلاقی ہے, ان کو لے کے آنا. تو انڈائریکٹلی تو پھر لگتا ہے کہ مان رہے ہیں. جی نہیں, دیکھیں میں تو پہلے یہ کہتا ہوں کہ چاہے کوئی بھی کرے, غلط بات غلط ہے, اندھیرا اندھیرا ہوتا ہے, اجالا ہو نہیں سکتا, تو غلط کو غلط کہنا چاہیے. صرف یہ بات ہے اس کے فورنزک ہو جائے. میرا اپنا ڈاؤٹس ہیں کہ یہ بشرا بی بی کی وائس اپنی ہے. دیکھیں آج کل چاہے ہم کریں چاہے کوئی کرے, آج کل بڑی استادیاں آ گئی ہیں ان چیزوں کے اندر. تو ہم لوگ جس ڈگر پہ چل پڑے ہیں نا, یہ بڑی ڈینجرس ایک چیز ہے. اپارٹ فرام دیٹ
میں اس بات کے حق میں ہوں کہ غلط اگر پی ٹی آئی والا بھی کوئی غلط بات کرتا ہے تو وہ غلطی ہے، وہ صحیح ہو نہیں سکتی نا۔ تو ہم لوگوں کو کبھی بھی غلط نہ کسی کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے، ڈیفینڈ کریں اگر اس سے زیادتی ہو رہی ہے، اگر کوئی غلط ہے تو آپ اس کو سمجھائیں کہ یار ایسی بات مت کرو۔ تو یاور بخاری صاحب آپ نے یہ کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اصل آڈیو ہے بشرا بی بی صاحبہ کی؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں اصل آڈیو ہے کہ بشرا بی بی انوالو نہیں ہوتی ہیں ان چیزوں کے اندر، یہ بات بڑی کلیئر ہے۔ ابھی دیکھیں بشرا بی بی کی شادی جب ہوئی تھی تو ہم اس سے کم از کم 10 سال پہلے ہم پی ٹی آئی ہم نے جوائن کی، ہم نے دیکھا کہ ایک ریحام خان بیچ میں انٹرفیئر ضرور کرتی تھی، آتی تھی، لیکن وہ بھی ایک دو جگہوں کی حد تک ہوئی، پھر روک دیا گیا۔ لیکن بشرا بی بی کا آج تک ہم نے نہیں سنا ہے کہ کہیں بھی ان نے اپنی انوالومنٹ کی ہو۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، سب نہ دیکھیں اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ بخاری صاحب معذرت کے ساتھ بخاری صاحب بڑی سیریس نوعیت کے کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں، ایکڑوں کے حساب سے زمین، وہ کہتے ہیں جی یہ 80 کروڑ کی جگہ جو ہے نا وہ 10 کروڑ میں لے لی گئی۔ اور پھر میں دیکھ رہا تھا آپ کی پارٹی کی بڑی اہم رکن جو چھوڑ گئی ہیں عظمیٰ کاردار، آج ان کے بھی ویڈیو ایک چل رہی ہے جس میں وہ کہتی ہیں جی ہر جو ہے نا اپوائنٹمنٹس پہ کروڑوں روپیہ لے کے اور اپنا یہ کام ہوتا تھا، فرا گوگی کرتی تھی اور پیسہ جو ہے نا پہنچا اب جاتا تھا، فرسٹ لیڈی کے پاس جاتا تھا۔ مطلب ہے کہ یہ عظمیٰ کاردار جو ہے نا یہ بیان دے رہی ہیں، وہ میرا خیال ہے یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ انہوں نے اس طرح کے بھی بیانات دیا ہیں آپ کے خلاف۔ بیان کو میں نل اینڈ وائڈ اس لیے کہتا ہوں کہ عظمیٰ کاردار ایک ہرٹ خاتون ہیں جن کے ساتھ ہماری پی ٹی آئی کی ایک خاتون نے زیادتی کی تھی، وہ ان کی ایک ریکارڈنگ 2-3 فونوں کی کر کے ایک جرنلسٹ سے وہ ان نے لیک کروائی تاکہ عظمیٰ کاردار ایک قابل خاتون تھی، ان کو خراب کیا گیا۔ تو وہ اپنی اس ہیٹ سے، اپنی ہرٹ سے وہ یہ بیان دے رہی ہیں جو غلط بات ہے، وہ ٹارگٹ کر رہی ہیں نا۔ یہ میں اس بات کے اوپر عظمیٰ کاردار کے بیان کو میں بالکل نہیں مانوں گا، وہ کیونکہ وہ باعث بات ہوگی۔ اگر کوئی اور بات آتی ہے میں جنرل صاحب کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی جنرل صاحب دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات یا عظمیٰ کی کاردار کی بات یا میری یا آپ کی بات جو ہے یہ ایسے اسپیکولیٹو ہے نا۔ دیکھیں آپ کے پاس فرنزک ہے، وہ کریں، اور میں حکومت سے بھی ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ دیانت داری کے ساتھ یہ بجائے بلیم گیم میں پڑھنے کے، بلیم گیم میں، اور آنیسٹلی یہ گناہ بھی ہے بہت بڑا، پوائنٹ سکورنگ دونوں کر رہے ہیں، اور وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ معاشرہ تب بھی بلڈ ہوگا کہ آپ دیانتداری سے کریں، اور اللہ کی مدد بھی آپ کی شامل حال ہو جائے گی اگر آپ کسی کی غلط کریں۔ لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کو ضرور دیکھا جائے اور پرکھا جائے، اور اگر غلط ہے تو ایسا کلا کما کیا جائے کہ آئندہ ایسے نہ ہو۔ یاور بخاری صاحب یہ تو چلو بات ہو رہی ہے کہ یہ مبینہ ایک آڈیو لیکس ہے، اس کا ظاہر فورنزک ہوگا تو پتہ چلے گا، لیکن فرا بی بی کے حوالے سے جو مبینہ سکینڈل سامنے آ رہے ہیں، کرپشن کے بڑے بڑے ظاہر پیسے لینے کے معاملات، لین دین پنجاب کے اندر جس طرح سے ان کی انوالومنٹ رہی پوسٹنگ ٹرانسفر میں، اور ظاہر ہے فرا بی بی تو بڑا قریب رہی ہیں جو سابق خاتون اول ہیں ان کے، اور عمران خان صاحب تو باقاعدہ جلسوں میں انہیں ڈیفینڈ کر چکے ہیں اور یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ قریب رہی ہیں سابق خاتون اول کو۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ پھر یہ ڈیبیٹ بنتی ہے سابق خاتون اول کے کہیں نہ کہیں سیاسی ہونے کے؟ سونیا ہوتا یہ ہے کہ پہلے جو جنرل صاحب بات کر رہے تھے میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں، اور ہمارے پر ڈیفیمیشن لاز کو اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ ایک بندہ کسی پہ الزام لگا دیتا ہے اور پھر کل اپولوجائز، اس کے خلاف باقاعدہ کارروائی ہونی چاہیے، اور اس کو ٹھیک ٹھاک ہرجانا یا اس کو پبلک کے سامنے کھڑے ہو کے ناک رگڑنا چاہیے کہ میں آئندہ کسی کے اوپر تہمت نہیں لگاؤں گا۔ یہ چیزیں ضروری ہو گئی ہے معاشرے کے اندر، معاشرے کو اگر ہم نے ریکٹیفائی کرنا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الزامات لگانے تو ثبوت سامنے آنے چاہیے۔ معذرت، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، بہت بہت شکریہ پی ٹی آئی کی سینئر رہنما سید یاور عباس بخاری صاحب، اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈیو میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب موجود تھے۔ ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔